बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नशीन व तशरीफ फरमा हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल पाशा शुतारी, मोहतरम सदर मजलिस उलमाए दखन, मोहतरम जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब, अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना उड़ीसा, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब, मोहतरम जनाब मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब, मौलाना हाफिज एहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी साहब, शेख नशीन तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम, मेरे मजलिसी रुफ़क़ा, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी आपने मुझसे क़बल मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम और मशाइख़ीन निज़ाम की 25 बसीरत अफ़रोज़ तक़ारीर और ख़िताबात को आपने सुना। मेरे पास कुछ ज़्यादा बोलने के लिए बाकी नहीं रहा, इसलिए कि मैंने खुद आज यहाँ पर उलमा इकराम के बसीरत अफ़रोज़ ख़िताबात को सुना। हमने समझा कि किस तरीक़े से हुकूमत वक्त शरीयत में मदाखलत करना चाहती है और कैसे नए नए तरीक़े से इस मुल्क के सेकुलरिज़म को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं सिर्फ थोड़ी देर आपके दरमियान में ठहर कर अपनी बात को रखकर अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूंगा। ये मेरे हाथ में जो 20 या 30 सफ़ात का जो कागज़ है, ये वो है जो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना काउंटर एफिडेविट डाला, जो हमारी बहन शायरा बानो ने मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, उसका जवाब काउंटर एफिडेविट मरकज़ी हुकूमत ने डाला। मैं चाहता हूं कि इस काउंटर एफिडेविट का आज पोस्टमार्टम किया जाए। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अगर आप इस काउंटर एफिडेविट का सफ़े नंबर 24 देखेंगे, बल्कि सफ़े नंबर 21 या 22 से, जिसमें वज़ीर आज़म मोदी ने हम मुसलमानों से कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। दूसरे मुस्लिम ममालिक में तो तब्दीली आ चुकी है और क्यों नहीं यहां पर किया जा सकता। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कौन से ममालिक की मिसाल दी? पाकिस्तान जमहूरियत का नाम पाकिस्तान के साथ जोड़ना जमहूरियत की को गाली देना है। पाकिस्तान फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं है मोदी साहब। पाकिस्तान तो आपको इतना बड़ा धोखा दिया, मगर आप पाकिस्तान की मिसाल हमको दे रहे। आप शादी में गए थे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर आप शादी में गए तो पाकिस्तान के वजीर आजम का नाम नवाज शरीफ, आर्मी चीफ का नाम राहिल शरीफ, तो मोदी साहब समझे कि मैं इनसे ज्यादा शरीफ हूं। ये दोनों बता दिए कि हम दोनों मिलकर अपनी शराफत दिखाएंगे। शराफत दिखाए पठानकोट में। खैर, आप चले गए, आप पाकिस्तान की मिसाल हमको दे रहे। पाकिस्तान में ऐसा हुआ, मोदी साहब जिन्ना की ट्यूनेशन थ्योरी को हमारे बुजुर्ग उलमाओं ने ठोकर मारी।
ہم نے جنا کی ٹو نیشن تھیوری کو نہیں مانا. جو مانتے تھے وہ پاکستان چلے گئے, جو نہیں مانتے تھے وہ آپ کے سامنے سینہ تان کر مقابلہ کر گئے. اور میں مودی صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ ان کو جانتے بھی ہیں مگر بعض وقت بھول جاتے ڈیلیبریٹلی ہونا بول کے. وزیر اعظم ہندوستان سے ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ کی نظر میں ساورکر بہت بڑا آدمی ہے. ہر سال ساورکر کی فوٹو کے سامنے مودی صاحب پھول چڑھاتے. مسٹر مودی آپ کیسے آدمی کی سالگرہ مناتے مجھے افسوس ہے. کیسے آدمی کے فوٹوگراف کے سامنے آپ پھول ڈال کر ہاتھ جوڑ کر سر جھکا دیتے. مسٹر مودی آپ کو یاد دلا رہا ہوں, آپ کو یاد ضرور ہے مگر یاد دلا رہا ہوں کہ ساورکر اور جناح نے مل کر آزادی سے پہلے حکومت بنائی تھی. ہندو مہا سبھا اور مسلم لیگ کی حکومت بنائی تھی کئی اسٹیٹ میں اس وقت ہندوستان کی آزادی سے پہلے. مگر مسٹر مودی پاکستان کی مثال ہم کو دے رہے. چلیے بنگلہ دیش کی مثال آپ ہم سے دے رہے. جس کو ہم پیدا کیے آپ بنگلہ دیش ہمارے کو دکھا رہے. ہم دے نا بنگلہ دیش کو مگر آپ بنگلہ دیش کی مثال ہم کو دے رہے. افغانستان کی مثال ہم کو دے رہے. آپ وہ افغانستان جہاں پر 2001 سے امریکہ وہاں جا کر سر پھوڑ لیا, ہاتھ توڑ لیا, دانت توڑ لیا, پیر توڑ لیا مگر افغانستان میں امن ہی نہیں آتا. آپ افغانستان کی مثال ہمارے کو دے رہے. موراکو کی مثال دے رہے مسٹر مودی. موراکو کی مثال جہاں پر بادشاہت ہے, جمہوریت نہیں ہے. آپ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی حکومت کو کتنا بھروسہ ہے جمہوریت پر. تونیسیا کی مثال دے رہے. مسٹر مودی جمعہ 8 دن ہوا تونیسیا میں جمہوریت آ کے. جمعہ 8 دن ہوا. اچھا اس کے بعد وزیر اعظم مثال دے رہے ترکی کی. ترکی اسلامک ملک کب بنا؟ اردوغان کی وجہ سے بنا, ورنہ تو وہاں پر عجبی ماحول تھا. اذان پر پابندی عائد ہو گئی تھی, عربی زبان پر پابندی عائد ہو گئی تھی. اگر ترکی میں اگر کوئی اسلامی انقلاب اگر کسی نے برپا کیا مسٹر مودی تو اردوغان نے کیا. وہ بھی 10 سال 7 سال پرانا مگر آپ اس کی مثال ہم کو دے رہے. پھر آپ انڈونیشیا, ٹھیک ہے انڈونیشیا سب سے بڑا ملک ہے. مصر, سی اور مصر کے بارے میں کیا بولوں میں. سری لنکا بھی تو پریشان ہوئے نا. اور ایران جمہوریت نہیں ہے. ایران الگ قسم کی جمہوریت ہے. مگر ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم یہ تمام ممالک کی مثال دے کے ہندوستان کے مسلمانوں سے بول رہے دیکھو ان سے, سیکھو ان سے. مسٹر مودی میں آپ کو بول رہا ہوں کیوں ہندوستان کی توہین کر رہے آپ کیوں بھارت کی توہین کر رہے. ارے یہ بھارت پاکستان سے بڑا ہے مسٹر مودی. یہ بھارت پاکستان سے زیادہ پروگریسو ہے. یہ بھارت کا مسلمان پاکستان کے مسلمان سے بہتر ہے. کس نے آپ کو اجازت دی کہ ہندوستان کے غیور توحید پرست مسلمانوں کا مقابلہ پاکستان کے مسلمانوں سے کر رہے؟ کس نے آپ کو اجازت دی کہ ہندوستان کے غیور مسلمانوں کا مقابلہ اب ترکی اور سری لنکا, موراکو, بنگلہ دیش, سری لنکا کے مسلمان سے کر رہے؟ مسٹر مودی اگر آپ بھارت ماتا کو سچی طرح پکارتے ہیں کہ بھارت ماتا, تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے ملک کا مسلمان تمام ممالک کے مسلمان سے بہتر ہے. مگر یہ فرق ہے, آپ بھارت یوں سب بولتے, آپ مجھ پر گالی دیتے, انہیں نہیں بولتے, کیا کریں گے. مگر آپ کی حکومت ہندوستان کے مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں. آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کی توہین نہیں کی, آپ نے ہندوستان کی توہین کی. اس لیے کہ آپ نے ہندوستان کا مقابلہ پاکستان سے, افغانستان سے, سری لنکا سے, بنگلہ دیش سے, انڈونیشیا سے, ترکی سے کیا کر رہے ہیں مسٹر مودی. آپ اتنا تو بے چین مت ہو جائیے.
ذرا تو سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. مگر اچھا یہ لکھے تو لکھے, یہ تمام ممالک میں سوائے ترکی کو چھوڑ کے تمام ممالک میں 2 شادی کر سکتے آپ. اب آپ بتائیے مسٹر موڈی, آپ کیا کرنے گئے, کیا نکل رہا؟ آپ تو سمجھے تھے کہ میں بتاؤں گا کہ نہیں 2 شادی نہیں کر سکتے, مگر یہ تمام ممالک میں کیا بول رہے کہ اگر سیکنڈ وائف شادی کرنا ہے تو ایک طریقہ کار بتائے, ایسا کر لو آپ. اور آپ بول رہے کہ دیکھو ہوتا ہی نہیں یہاں پر, ہو رہا بھائی. کیا آپ ہم کو بھی کرو بول رہے کیا؟ پہلے ہی آپ کے لوگ پریشان ہیں. 90 سال چڈی پہن کے بچہ بڑا ہوا پینٹ پہن رہا. 90 ایئرس کے بعد خیال آیا آپ کو نہیں اب پینٹ پہنیں گے. اچھا وہ پینٹ تو پہنے, پینٹ میں بیلٹ کس کا ہے ذرا پوچھنا تھا. بھینس کا ہے, کس کا ہے؟ پیٹا تو ماشاءاللہ خوب نکلے ہوئے ہیں. اگر آپ ہماری مثال, آپ کا ایفیڈیوٹ یہ جوک ہے, یہ آپ کہہ رہے کہ ہوتا ہی نہیں, ارے یہ پڑھو اس میں. میں اتنا قابل تو نہیں ہوں آپ کی طرح مسٹر موڈی, مت کنچم تھوڑا پڑھ لیتا ہوں, تھوڑا بہت پڑھنا آتا میرے کو. اچھا پھر یہ دیکھ لو آپ, اس کے بعد اسی کاؤنٹر ایفیڈیوٹ میں آپ جائیے, حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان کی روح اس کا سیکولرزم ہے. ہندوستان کی روح اس کا سیکولرزم ہے. وہ آپ صفحے نمبر 19 میں پیراگراف نمبر 18, جس میں آپ انگریزی میں لکھ رہے کہ انڈیا از اے سیکولر ڈیموکریسی اینڈ دا اسٹیٹ ہیز نو ریلیجن. یعنی ہندوستان ایک سیکولر جمہوریت ہے اور ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے. اگر اس مجمع سے میں پوچھوں گا, یہ ہندوستان کی جہاں تک آواز میری پہنچ رہی ہے, اگر ان سے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, تو ایک ہی آواز میں پکار کے بولیں گے کہ قانوناً تو یہ سچ ہے مگر عمل آوری میں تو جھوٹ ہے. کیسے جھوٹ ہے؟ اگر یہ لکھ رہے ہیں کہ ہندوستان یقیناً سیکولر جمہوریت ہے اور ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے, ہندوستان تمام مذاہب کو مانتا, یہ ہندوستان کی خصوصیت اور اس کی اہمیت ہے. مگر ہندوستان کی آزاد تاریخ میں ہم نے پہلے وزیر اعظم کو دیکھا جس نے دسہرا کے سمیلن میں اتر پردیش میں لکھنؤ میں جا کر ایک مذہبی نعرہ لگایا. میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان نے اتنے وزیر اعظم دیکھے اور بھی دیکھیں گے مگر کسی نے مذہبی نعرہ نہیں لگایا. دوسری بات, اگر آپ واقعی میں سیکولرزم کو مانتے ہیں اور ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں ہے, تو پھر مسٹر موڈی آپ نے بیف بین کیوں لگایا مہاراشٹرا میں؟ آپ کی حکومت کیوں ایودھیا میں رام کے نام کا میوزیم بنانا چاہتی ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہیز نو ریلیجن, اگر اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہے, ملک کا کوئی ریلیجن نہیں ہے, تو پھر آپ رام کے نام پہ میوزیم کیوں بنا رہے ہیں؟ آر ایس ایس اپنے ذاتی پیسوں سے بنا رہی ہے, یہ گورنمنٹ آف انڈیا کے پیسوں سے بنے گا, تو بولیں گے نہیں ہم ٹورزم سیکٹر کو ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر میں تبدیل کیا جائے. آپ کا اصل مقصد وہی ہے کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر میں تبدیل کر دیا جائے. اخلاق کو مارا گیا تو اخلاق کی قتل میں ایک روی نامی ملزم کو پکڑا گیا تھا, اس کی موت جیل میں ہو گئی. مچھر کاٹا بولتے تو موت ہو گئی ان کی لاش ان کے گھر والوں کے پاس گئی. تو جس نے اخلاق کو مارا, آج ہندوستان میں ایک بحث چل رہی ہے کہ آپ موڈی پر تنقید نہیں کرنا, موڈی نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا. ٹھیک ہے بھائی, آپ دودھ کے دھلے ہوئے, ہم گناہوں میں, مگر یہ تو بتا دو آپ کہ جس نے اخلاق کو مارا, اخلاق کا بیٹا ہندوستان کی ایئر فورس میں ہندوستان کی فضاؤں کی حفاظت کرتا ہے.
اس بیٹے کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جس کو مارنے جس نے اس کے باپ کو مارا اس کی لاش کے اوپر ترنگا لپٹا گیا. آپ کے منتری وہاں پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں, پرسہ دیتے ہیں. میرے عزیز دوستوں, بزرگوں, میرا سوال آپ سے ہے, میرا پیغام ہندوستان کے تمام ہندوستانیوں سے ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر کوئی داڑھی رکھنے والا, سر پر ٹوپی رکھنے والا ہندوستان کا وزیر اعظم بن گیا اور وہ نعرے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگائے گا تو پورے چینل ہندوستان کے 9 بجے رات سے لے کے صبح 9 بجے تک یہی چلائیں گے, دیکھو ہندوستان کو اسلامک کنٹری بنا دیے, طالبان بنا دیے, دیکھو مذہبی نعرہ مار دیے. مگر موڈی جب نعرہ مارے تو کوئی کچھ نہیں بولیں گے. اس لیے نہیں بولیں گے کیونکہ نہیں معلوم کیا محبت ہے. اب تو میڈیا کے لوگوں کو سیکیورٹی مل رہی, سیکیورٹی بہت اچھا ہے, ملنا چاہیے اور ملے آپ کو. ہم تو بولیں گے کہ آپ کو 10 ملے, آپ کو 100 ملے, مگر یہ تو بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ پھر اس ایفیڈیوٹ میں جو حکومت نے فائل کیا, اس میں آپ دیکھ لیجئے انٹرنیشنل کووننٹس کا ذکر کیا گیا صفحے نمبر 7 کے اوپر. انٹرنیشنل کووننٹس میں CEDAC یہ عورتوں کے حقوق کے لیے کانفرنس کنونشن کووننٹ بولے, CEDAC نام ہے. حکومت ہند مسٹر موڈی آپ کی گورنمنٹ بول رہی کہ ہم CEDAC کا حوالہ دیتے کریں کہ ہم نے CEDAC کو مانا, ایک بین الاقوامی ٹریٹی پر ہم نے سائن کی. مسٹر موڈی مجھے یہ بتا دیجئے کہ CEDAC میں کیا ہم نے اس CEDAC کی آرٹیکل 5 اور 16 کے اوپر ریزرویشن عائد نہیں کیا کہ ہم اس پر عمل آوری نہیں کریں گے کیونکہ اس کا تعلق شادی سے ہے. جب CEDAC انٹرنیشنل ٹریٹی پر ہم نے ریزرویشن لگایا, یعنی بین الاقوامی ڈپلومیٹک زبان میں ریزرویشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے, کیا ہے لفظوں کہ ہم اس پر عمل آوری نہیں کریں گے. آپ CEDAC میں کہتے ہیں کہ ہم میرج کے اوپر ریزرویشن لگائیں گے, اور آج سپریم کورٹ میں جا کر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, مسلمانوں کی پرسنل لا میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ میں مداخلت کریں گے. کون سچا ہے پھر بتائیے آپ. حکومت یہ سمجھ رہی کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں چیزوں کو, حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہاں ڈال دو یہ چھوڑ دیں گے. نہیں میرے بھائی, اب پڑھنا سیکھ گئے, ہم لوگ سمجھنا سیکھ گئے تھوڑا بہت. یہ حکومت اپنے رپلائی میں ڈالتی ہے اور پھر آپ اس میں لکھتے ہیں عورتوں کے تحفظ کے لیے, عورتوں کے انصاف کے لیے. میں ہندوستان کے وزیر اعظم سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا, بغیر آپ کی اجازت کے کچھ نہیں ہلتا, ہم کو معلوم. اگر واقعی میں آپ مسلمان عورتوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, میں موڈی سرکار سے اپیل کروں گا کہ ذکیہ جعفری کی بھی مدد کر دیجئے نا. 70 سال کی عورت 75 سال کی ہو گئی, جو احسان جعفری جس کے شوہر کے جسم کے 25 ٹکڑے کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے جلا دیا گیا تھا, وہ انصاف کے لیے تڑپ رہی ہے. مسٹر موڈی, اللہ کرے کہ آپ کے دل میں ذکیہ جعفری کے تعلق سے بھی ہمدردی پیدا ہو جائے. جس طریقے سے آپ کے دل میں مسلم خواتین کی ہمدردیت پیدا ہو گئی, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. کاش یہ ہمدردی گجرات کے اس فساد میں دکھائی دیتی جس کے نظارے میں نے اپنے آنکھوں سے اور جماعت اسلامی, جمعیت العلماء, تعمیر ملت کے لوگوں نے ان کیمپوں میں دیکھے تھے کہ جب وہاں پر کیمپوں میں ہم جاتے تھے تو عورتوں کی آنکھیں خالی کھلی رہتی تھیں. جب ان سے جا کر کوئی پوچھتا تھا, بولتا تھا تو 5-5 منٹ تک ہماری بہن کے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے تھے. لوگوں کو ان چہروں کو, ان جسموں کو ہلانا پڑتا تھا کہ کچھ تو جواب دو, تو ایک ہی جواب نکلتا ہماری بہن کی زبان سے کہ میرا سب کچھ لٹ گیا. کاش وہ محبت وہاں پر آپ دکھا دیتے. خیر ٹھیک ہے, یہ جواب تو آپ نے داخل کیا اور پھر اس میں انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ بھی آپ نے لکھ دیا. ذرا احتیاط کریے, اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو ذرا ایکسپرٹ سے پوچھ لیجئے.
इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में आर्टिकल 1 में सेल्फ डिटर्मिनेशन भी है। गो उस वक्त की हिंदुस्तान की हुकूमत ने उस पर रिजर्वेशन आयद किया कि हम सेल्फ डिटर्मिनेशन पे मानते नहीं। सही है ये, मगर आप ये लिखकर किसको इशारा दे रहे हैं? हमारी दुश्मनी में इतना आगे मत बढ़ जाइए मिस्टर मोदी, देख लीजिए क्या हो रहा है। और वही अगर आप देखेंगे मेरे भाई, ये इंटरनेशनल कवेनेंट की भी मिसाल इसमें दी गई है। तो क्या इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट में ये नहीं कहा गया उसके आर्टिकल 9 में कि किसी को गैर जरूरी जेल में नहीं डाल सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते? तो मिस्टर मोदी के अक्षरधाम जो आपके गुजरात में आता है, हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है, उस अक्षरधाम में 5 मुसलमानों को 22 साल जेल में रहना पड़ा। जब आपको ICCPR याद नहीं आया? हरियाणा में 2 मुस्लिम बच्चियों को अस्मत रेजी की गई, जान से मार दिया गया इसलिए कि वो गोश्त खाते थे। क्या इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट आर्टिकल 9 याद नहीं आया आप लोगों को? झारखंड में आपकी हुकूमत है, एक मुस्लिम बच्चे ने फेसबुक पर लिख दिया गोश्त के बारे में, तो रात में पुलिस स्टेशन उसको पुलिस लेकर गई, सुबह में उसकी लाश को लाकर उसके मां बाप के हवाले कर दिया। तो क्या ये ICCPR के राइट टू लाइफ के खिलाफ नहीं है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर हमसे कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का। हिंदुस्तान के कितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? 16 हैं। 16 पर बात नहीं करती मोदी सरकार, सिर्फ 2 पे बात करती। और कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, मगर संघ परिवार गुरु गोलवालकर से लेकर बल्कि हेगडेवर गोलवालकर से लेकर अब तक भगवत तक, इनको एक ही डायरेक्टिव 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल आते, 44, 44, 44। और दूसरा गाय पर पाबंदी। अरे जो गाय पर पाबंदी का जिक्र है वो हिंदू धर्म के लिए नहीं बनाया गया था, वो तमाम जानवरों को बचाने के लिए बनाया गया था, मगर आपने इसको अपने धर्म से जोड़ दिया। आर्टिकल 44 की आप बात कर रहे हैं मिस्टर मोदी, ठीक है, गुजरात में शराब पर पाबंदी है, गुजरात में शराब नहीं मिलती, तो फिर क्यों नहीं आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल है 47 है, आर्टिकल 47 कहती है कि पूरे हिंदुस्तान में शराब पर पाबंदी आयद की जाए। आप करो, आप, हम तायद करेंगे उसकी। आप तायद करेंगे ना मेरे भाई? इसमें कोई वो तो नहीं है ना? आपको मालूम हिंदुस्तान सारी दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है जहां पर शराब बिकती इतनी ज्यादा तादाद में। तीसरा बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान में 150 मिलियन लोग शराब पीते हैं। और अफसोस तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी यह नहीं कहा कि इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर भी अमलावरी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आता इसके ऊपर। हिंदुस्तान की कोई हुकूमत इस पर बात नहीं करती, सिर्फ 44 के ऊपर बात करते हैं। तो क्या लॉ कमीशन से हम गुजारिश करेंगे, लॉ कमीशन के चेयरमैन साहब से अदमन गुजारिश करेंगे बड़ी रेस्पेक्ट के साथ कि सर, जब आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्वेश्चनर जारी किया तो शराब के बारे में भी क्वेश्चनर जारी करिए। देखिए, हिंदुस्तान की हर औरत कहेगी कि शराब पर पाबंदी लगा दो, क्योंकि औरतों पर जुल्म होता है। 2 लाख लोग हर साल मरते, शराब पी के टक्कर मारते या मर जाते। आप उस पर बात नहीं करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड को नाफिज कर देंगे। कैसे नाफिज करेंगे आप? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में नागालैंड है 371, मिजोरम है। क्या कहता है नागालैंड मिजोरम को? नागालैंड मिजोरम में मैं चैलेंज कर रहा हूं संघ परिवार से, बताओ तुम मेरे को, तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बातचीत कर रहे हैं। मैं लॉ कमीशन के लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि नागालैंड और मिजोरम में IPC का भी इतलाक नहीं होता, IPC भी वहां पर नहीं चलता, CRPC नहीं चलता वहां पर। कैसे बनाएंगे आप यकसा सिविल कोड?
मगर सिर्फ हमारी दुश्मनी में कि नहीं इस्लाम को नुकसान पहुंचाना है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है और मुसलमानों को दिखाना ये कि तुम हिंदुस्तान के दूसरे दर्जे के शहरी हो, अगर तुम इस मुल्क में रह रहे हो तो हमारे रहमो करम की वजह से रह रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे रहमो करम की वजह से नहीं रह रहा हूं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मुझे अटूट भरोसा अल्लाह की जात पर है और दूसरा हिंदुस्तान के दस्तूर पर भरोसा है और किसी पर भरोसा नहीं है। और अगर हमने कभी भरोसा किया तो अल्लाह की जात पर किया और अपने कुव्वत बाजू पर किया। और आप कह रहे हैं कि यकसा सिविल कोड नाफिज करेंगे। चैलेंज कर रहा हूं, निकालो नागालैंड और मिजोरम से, इंपोज करो नागालैंड मिजोरम को, चैलेंज कर रहा हूं तुमको, मगर नहीं करेंगे। यकसा सिविल कोड नाफिज करेंगे तो वेंकैया नायडू बोलते, अरुण जेटली भी आर्टिकल लिखे। बड़े काबिल लोग हैं दोनों लोग। हामिद मोहम्मद खान साहब ने अरुण जेटली का अच्छा तारुफ कराया है उर्दू और तेलुगु में। कहते हैं कि मुल्क के पर्सनल लॉज हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक होने चाहिए। ठीक है, मान लिया मैं। चलिए, तो पहला काम आप ये करिए कि हिंदुस्तान के इनकम टैक्स में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट्स आप क्यों दे रहे? सिर्फ हिंदुओं को, हमारे को भी दो ना, हम भी लेना चाह रहे। और आप जब अरुण जेटली साहब बोलते, वेंकैया नायडू बोलते कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हिंदुस्तान में कोई मजहब का कानून नहीं चलेगा, वेंकैया नायडू ने कहा। ठीक है आपकी बात, आप बहुत अक्लमंद है, हम क्या, हम तो जाहिल है। अगर ये बात है तो क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट्स हिंदुस्तान के दस्तूर की दफा 14, दफा 15, दफा 21, दफा 25 के खिलाफ नहीं जा रहे? जेटली साहब और वेंकैया नायडू साहब, आप ही मलाई खाएंगे और हम नहीं खाना। कब तक मलाई खाएंगे? 1952 से आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को और ईसाइयों को महरूम रखे हैं। आप दे दीजिए हमको भी टैक्स रिबेट्स। अरुण जेटली साहब ने एक टीवी के इंटरव्यू में मैं गया था, उससे पहले मैंने अपनी कानों से सुना कि मिस्टर जेटली ने कहा कि नहीं, अगर यकसा सिविल कोड भी आएगा तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट्स जो हिंदू भाइयों को मिल रहे हैं वो किसी और को नहीं मिलेंगे। ये कौन सा इंसाफ है? आप फिर आप बोलते, वेंकैया नायडू साहब बोलते कि मुल्क में मजहबी कानून नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा, मैं भी मानता हूं, निकाल दो आप। तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट किस लिए है? हिंदू सक्सेशन एक्ट किस लिए है? गोवा में कानून शादी का किस लिए है? 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर किस लिए है? दामन और दीव में कानून अलग क्यों है? मिताक्षरा और दया भागा जो हिंदुओं में एक स्कूल ऑफ थॉट है, तबका है बहुत बड़ा, उसका कानून अलग क्यों है? मिस्टर मोदी, आप ये यकसा सिविल कोड की बात करके अपने अतराफ एक गड़ा खोद रहे हैं। आप ही गिरेंगे उसको, हम नहीं गिरेंगे। ये तमाम चीजों पर आपको गौर करना है कि वेंकैया नायडू इतने सीनियर मिनिस्टर, ताज्जुब हुआ, मगर बाद में ख्याल आया कि मैं तो मुसलमान हूं ना, मेरे को क्या मालूम, इन्हों शाने हैं, इनको सब मालूम। मगर मेरे भाई, आज हुकूमत महज सेकुलरिज्म को तबाह ताराज करने के लिए, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बताइए तमाम चीजें अगर कर रहे हैं तो उसका मकसद क्या है? किस लिए कर रहे हैं आप? आपके सामने तमाम चीजें खोल खोल कर बयान कर रहा हूं और फिर आप ये बोलते, इसी इंटरनेशनल कवेनेंट में आप बोल रहे कि इंटरनेशनल कवेनेंट है इसलिए औरतों को उनका हक मिलना चाहिए। तो फिर जो आपकी हुकूमत ने जुवेनाइल जस्टिस बिल पास किया लोकसभा में, क्या वो इंटरनेशनल कवेनेंट के खिलाफ नहीं था? उस पर आप कोई बात नहीं करेंगे, यकसा सिविल कोड की बात करते हैं और फिर हमको बोलते हैं आप जुल्म कर रहे हैं। आप ना दो दो शादियां कैसा करते भाई? मैं कोई हमारे जो दोस्तों से मिलता हूं, जानने वाले बोलते हैं, अरे क्या भाई तुम दो शादियां कर कैसा करते? बोला भाई साहब, पहले तो मेरे पास एक ही बीवी है और आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे घर में क्या होता है।
ہم باہر نکل کے بھڑکاؤ بھاشن دیتے مگر اندر جا کے سننا پڑتا بھاشن ہمارے. یہ حقیقت ہے, یہ سب کی حقیقت ہے, یہ سب کی حقیقت ہے. یہ بولے ہاں ایسا کیا؟ ملا ہاں ایسی ہے یہاں پہ. بولے نہیں میں کیا بدوں. ملا دیکھو یہ جھوٹ ہے کہ صرف مسلمان ہی 2 شادیاں کرتے. نیشنل فیملی سیمپل سروے 2005 اور 6 پڑھ لو آپ. ہندو بھائیاں بھی 2 شادی کرتے, مسلمان بھی کرتے. آپ بھی کر رہے, کون روک رہا آپ کو؟ مگر ان دونوں میں فرق کیا ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہندو دھرم میں اگر آپ شادی کر رہے ہیں, ہو گئی شادی آپ کی, سیکنڈ میرج کرنا ہے تو آپ کو اسلام قبول کرنا پڑتا. میں بول رہا ہوں آپ کو, آپ لفظ جہاد کر رہے ہیں, میں بول رہا ہوں آپ کو. یا نہیں تو اسپیشل میرج ایکٹ میں جا کر کرنا پڑتا آپ کو, یا نہیں تو کوئی مندر میں جا کے کر لیتے آپ. مگر فرق کیا ہے اسلام میں؟ دوسری شادی اگر ہم کرتے نہیں, ایک میں ہی پریشان ہے. اگر کوئی کر لیتا ہے, اس کا جگر بڑا ہے, اس کا دل بڑا ہے, تو الگ بات ہے. تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ دوسری بیوی ہماری رکھیل نہیں کہلاتی, بیوی کہلاتی. ہم دنیا کے سامنے اس کو عزت دیتے کہ ہاں یہ میری بیوی ہے. بتاؤ آپ بول سکتے بیوی ہے؟ میں ایک بار ایک 5 اسٹار ہوٹل میں دعوت میں گیا تھا. یہ بالکل 10-12 دن پہلے ہمارے ایک جاننے والے یہ سوال کر رہے تھے. تو وہ کانفرنس ہو گئی کہ ٹی وی کا پروگرام تھا, میں باہر نکل رہا تھا, ان کو دیکھا موصوف کو. تو رات میں ملا واہ, ملا چمک رہے آج آپ. آپ جا رہے ہو, جاؤ نا. نہیں میں جاتا ہوں, ملا ٹھہرتا ہوں, دیکھتا ہوں کیا ہو رہا تماشا. ہمارے کو بڑا شوق ہے نا آج کل. آپ کیا کرو, موٹر سائیکل پہ جا رہے, نئے پل کرنے, خالی موٹر سائیکل ڈال کے دیکھنا شروع کر دو. آپ 25 لوگ جمع ہوتے, کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. میں بولا نہیں, ذرا نیا پل کا کام کریں گے, دیکھیں گے یہ کون سے پل سے آ رہا, دیکھیں گے آپ. ارے آپ جاؤ نا. بولا نہیں بھائی, کہیں کچھ پکا رہے, میں ٹھہرتا ہوں. محترمہ تشریف لائے. میں بولا کون؟ آپ جاؤ نا. میں بولا السلام علیکم. میں بولا شادی کرنا ہے تو آؤ, قاضی کا انتظام کرتا ہوں حیدرآباد میں. یہ کیا کر رہے آپ لوگ؟ آپ کرے تو سب چیز اچھا ہم کرتے بھی نہیں. ریکارڈ ہے, ڈیٹا ہے, مگر نہیں مانتے. نہیں مسلمان کر رہے, 2 کر رہے, 3 کر رہے, 4 کر رہے, 5 کر رہے. کہاں کر رہے بھائی؟ کھانے کو کھانا نہیں ہے. ہندوستان کا جو ڈیٹا آیا, 137 ممالک دنیا میں ہے جو بھوکے ہیں, اس میں ہندوستان کا ریکارڈ کہاں پر ہے؟ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, 10, 50 کے اندر نہیں. ہم 97 نمبر ہے ہمارا. 97 ہمارا نمبر ہے. اور پھر گوا کا قانون کیا ہے مسٹر موڈی؟ گوا کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ہندو کی شادی ہوتی ہے تو 25 سال سے پہلے اگر وہ ہماری ہندو بہن بچہ نہیں پیدا کری تو انہوں شادی کر لیں گے. بچہ نہیں ہونا عورت کی ذمہ داری, تمہاری ذمہ داری. عورتوں پہ ظلم آپ کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں. آپ کا قانون بول رہا ہے کہ اگر عورت کی 25 سال تک اس کو بچہ نہیں ہوا تو انہوں تو شادی کر لینا. اچھا 30 سال کی عمر میں اگر اس کو بیٹا نہیں پیدا کری تو انہوں اور ایک شادی کر لینا. یہ گوا کا قانون ہے. میں عورتوں پہ ظلم نہیں ہو رہا مسٹر موڈی. میں چیلنج کر رہا ہوں RSS کو, بی جے پی کو, کیونکہ آپ فروری اور مارچ میں گوا کے الیکشن میں جا رہے. آپ کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ گوا کے اس قانون کو بی جے پی نکال کر, جڑ سے نکال کر سمندر میں پھینک دے گی, کیونکہ یہ عورتوں کے خلاف ہے. اعلان کرو, 1 ووٹ نہیں ملیں گا, 5 سیٹ پہ آ جاتے وہاں پہ. نہیں بولیں گا ہاں میرے کو محروم کر دے رہے آپ دوسری شادی سے. یہ قانون ہمارے ملک کا. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں میرے بھائی. اور پھر یہ بولنا کہ ہم مسلمان اپنی بچیوں کو کم عمر میں شادی کر دیتے. ہر ٹی وی چینل پہ جواب نہیں, آپ کے پاس تو بچے چھوٹے عمر پہ شادی کر دیتے.
کہاں کرے بھائی, کہاں کرے بتاؤ آپ. نہیں ہو جاتا ہوں نا, کہاں ہے میرے بھائی بتاؤ آپ. اگر ہوتا ہے تو غلط ہے, نہیں ہونا. مگر یہ بولنا کہ پورے مسلمان بچوں کی شادیاں کرتے. 2011 کا سینسس ہے, گورنمنٹ کا فگر ہے, موڈی سرکار دی, میں نے دیا دارالسلام سے یا انصاری صاحب کے مدرسے دارالعلوم سے جاری نہیں ہوا سینسس. وہ سینسس یہ کہہ رہا ہے کہ 1,20,00,000 10 سال کے بچیوں کی شادیاں ہندوستان میں ہوئی ہیں, جس میں سے 85% وہ غیر مسلم بچوں کی شادیاں ہوئی. میں ذمہ دار ہوں اس کا. اور پھر آپ بولتے ہیں کہ نہیں آپ کے پاس طلاق بہت زیادہ ہوتا. اچھا طلاق ہوتا نا, 17 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے, جس میں سے 7,36,00,000 مسلمانوں کی شادی ہو گئی. 17 کروڑ میں 7,36,00,000 مسلمانوں کی شادی ہو گئی. کتنے طلاق دیے معلوم آپ کو؟ یہ جو ہمارے بہنیں جو کون سا مہیلا فلاں چلا رہے, جو بھی چلا رہے, نام سے اچھا ہے چلاؤ, آپ کو مل رہے ہوں گے کچھ. 2,70,000 مسلم عورتوں کا طلاق ہوا, جس میں مرد بھی شامل ہے. 7,36,00,000 شادیاں ہوئی ہماری, ہم شادی شدہ ہیں, جس میں سے 2,70,000 مسلم مرد اور عورتوں کے طلاق ہوا. اب دوسرا فگر بولوں میں آپ کو, میرے بھائی پھر کیس پڑ جائیں گا میرے پہ, ہر جگہ کیس ڈال رہے ہوں. ہر تھوڑے دن کے بعد ایک نوٹس آ جاتی ہے آپ پہ کیس پڑا. ملا مبارک بھائی, کیا کریں گے. یعنی آپ میرے کو ہندوستان کے دورے کرا رہے, مجھے کچھ نہیں, نو پرابلم, میں پھرتے رہوں گا. یہ بتائیے آپ پھر یہ کیا ہے؟ یہ آپ خود کر رہے ہیں. اچھا پھر آپ بولتے ہیں آپ کے پاس شادی ایسا ہوتی, بلا ہوتی. میں ہمارے نیشنل میڈیا بھی موجود ہے, ان کی موجودگی میں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں. آپ میرے کو ایک مثال دے رہا ہوں. اگر کوئی جین طبقے کا بچہ بدھسٹ طبقے کی بچی سے شادی کر رہا, اور شادی کا طریقہ اس کا سکھوں کے لحاظ سے, آپ شادی مانتے ہیں اس کو؟ جین طبقے کا شادی بدھسٹ سے ہو رہی, اور شادی کا جو پورا طریقہ ہے وہ سکھزم کے مطابق ہے. شادی ہوتی ہے؟ بولو میرے کو. نہیں ہوتی میرے بھائی, نہیں ہوتی شادی. آپ ہم کو بول رہے نا یہ کرو, نہیں کر سکتے آپ. اسی لیے ہم کہہ رہے کہ مسٹر موڈی آپ اپنے اطراف میں گڑھا کھود رہے ہیں, اور پھر آپ بولتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اچھا نارتھ انڈیا میں شادی کیسا ہوتی؟ نارتھ انڈیا میں ہمارے ہندو بھائی 7 پھیرے لگاتے آگ کے اطراف میں. ساؤتھ انڈیا آ جائیے آپ, ساؤتھ انڈیا میں گلے میں منگل سوتر باندھتے یا پھول کا ہار پہناتے, انگوٹی پہناتے. آپ کا یکساں سول کوڈ کیا بولیں گا؟ پھیرے لگانا, پھول کا ہار پہنانا, منگل سوتر باندھنا. کیا کریں گے آپ؟ یہ کیوں؟ اگر کوئی سوال کرے گا مسٹر اویسی تم جھوٹ بول رہے, ریچولز کا تعلق قانون سے نہیں ہے. ارے ہندو شادی ریچول سے ہوتی تبھی اس کو مانا جاتا. مسلمانوں میں ریچول کا نہیں, صرف خطبہ نکاح, گواہ, قصہ ختم, برخاست, دلہن کو لے کے جا گھر کو. یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے, یہ ہنسی کی بات نہیں ہے, سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. اب بتائیے آپ کیا کریں گے میرے بھائی؟ یہ جو شریعت میں مداخلت کی کوشش, یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی کوشش, یہ کچھ نہیں ہے. ملک کے سیکولرزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں لوگ. ملک کے سیکولرزم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتے ہیں. یاد رکھو یہ ملک کی خصوصیت اور اہمیت یہ ہے کہ ملک سیکولر رہے گا, یہ ملک طاقتور رہے گا. اس ملک کی خوبصورتی اس کا سیکولرزم ہے, اس کی ڈائیورسٹی ہے, اس کا پلورلزم ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم تو بات کرے گی, کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ, سب کا وکاس. میری کوئی کتاب نہیں, میری کتاب کانسٹیٹیوشن.
ہندوستان کے وزیر اعظم نے کئی مرتبہ کیا کیا باتیں کہی مسٹر پرائم منسٹر، اور ہماچل پردیش گئے وزیر اعظم، ہماچل پردیش میں جا کر وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری حکومت نے، دنیا سمجھتی تھی کہ خالی اسرائیل حملہ کر سکتا ہے، تو ہم نے بھی کر کے دکھایا۔ مسٹر وزیر اعظم کیا کر رہے آپ؟ کیوں آپ بھارت کے دھجیاں اڑا رہے آپ؟ کیا آپ کو ہندوستان سے اتنی محبت نہیں ہے مسٹر پرائم منسٹر؟ ارے کہاں اسرائیل، کہاں ہندوستان؟ ہندوستان ایک جمہوریت ہے اور اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل کی مثال آپ بھارت سے کر رہے۔ اسرائیل تو اپنے اس جگہ پر قابض ہے، فلسطینیوں کی زمین پر قابض ہے، فلسطینیوں پر بمباری کرتا ہے، اور آپ اسرائیل سے ملا رہے ملک کو۔ کیا ہو گیا مسٹر پرائم منسٹر؟ اتنا آپ پریشان کیوں ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سی باتیں ہیں اور صرف اتنا ہی آپ سے کہنا ہے کہ اپنے معاشرے کو اچھا کریے، ٹھہریے جائیے مت، ابھی بات ہو رہی ہے۔ معاشرے کی بات کرے گی بولتے آواز شروع کر دیے وہی پرانے باتاں۔ میرے بھائی یاد رکھو، اگر تم کسی عورت کی آنکھ میں آنسو لاؤ گے، تم کسی ایک بچی کے باپ کے آنسو لاؤ گے، تو یاد رکھو کل تمہاری بہن یا پھر تمہاری ماں یا تمہاری اولاد کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ عورتوں کی عزت کرو میرے بھائی، شادی کو آسان کرو میرے بھائی۔ طلاق اگر ہوتا ہے تو حلال چیزوں میں سب سے خراب چیز حدیث شریف میں آیا۔ اگر تم کو تمہاری بیوی میں تھوڑی چیزیں پسند نہیں ہے تو صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے اس کو حضرت آسیہ کی طرح اجر اور ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی شوہر کو اپنی بیوی میں کچھ خرابی دکھتی ہے تو صبر کرو، کیونکہ اللہ نے اس میں اچھائیاں بھی پیدا کی، اور جو صبر کرے گا اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح ثواب ملے گا۔ میرے بھائی قرآن میں اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے اچھا سلوک کرو اپنی بیویوں سے، بیویوں سے اللہ نہیں کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بیویوں اور شوہروں سے کہ تم ایک دوسرے کے جس لباس ہو۔ میرے بھائی اپنے معاشرے کو سدھار لو۔ یقیناً علماء کرام نے اپنی بصیرت افروز کتاب میں کہا کہ اپنے مسائل ہیں تو اس کو علماؤں کے پاس لے کر جائیے، رجوع کریے۔ اور یہ جو مسلک کے اختلافات ہیں، یقیناً آپ بریلوی ہیں، بریلوی رہیے، آپ صوفی ہیں، صوفی رہیے، آپ دیوبندی ہیں، دیوبندی رہیے، آپ تبلیغی ہیں، تبلیغی رہیے، آپ سلفی ہیں، سلفی رہیے، اگر آپ شیعہ ہیں تو شیعہ رہیے۔ مگر میرے بھائی یاد رکھو، آج وقت اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اختلافات کو اور فروغ مت دیجیے۔ جس مسجد اور منبر پر بیٹھ کر آپ خطاب کر رہے ہیں، کم سے کم اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زبان سے ان نفرتوں کا، ان اختلافات کا اظہار کر کے ان دوریوں کو اور نہیں بڑھایا جائے، بلکہ آج کم کرنے کا وقت آ گیا۔ اور میں سلام کرتا ہوں آج کے اس جلسے میں ان تمام مشائخین اور علماء کرام کا ایک سٹیج پر جمع ہونا، یہ صرف اللہ کا کرم ہے، یہ صرف اللہ کا کرم ہے کہ دنیا میں جو لوگ یہ نظارہ دیکھ رہے ہوں گے تعجب کر رہے ہوں گے کیسا الحمدللہ یہاں پر سب جمع ہو گئے۔ یہ سب اس لیے جمع ہوئے، اختلافات اپنی جگہ پر ہے، مگر جمع اس لیے ہوئے ہیں کہ ہماری شناخت کو بچانا ہے، ہماری پہچان کو بچانا ہے، ہماری شریعت جو ہم کو اجازت دی گئی ہے اس کو بچانا ہے۔ اختلافات ہمارے ہو سکتے ہیں مگر اسلام سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ یہی مثال ہے کہ ان تمام کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کا پیغام ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہم متحد ہیں، ہم متحد ہیں، اور حکومت وقت کو جاننا پڑے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ اور ہماری جو کیس ڈالا گیا شاعرہ بانو کا، شاعرہ بانو نے جو کیس ڈالا ہے، شاعرہ بانو نے ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ڈال سکتے تھے، 1986 کا ایکٹ کا فائدہ اٹھا سکتے تھے، آپ نے سیدھا کیس ڈال دیا۔ اچھا یہاں پر سپریم کورٹ کو دیکھ لیجیے آپ، ختم کر دوں یا تھوڑا بولوں؟ تھکے تو نہیں نا؟ میں سمجھا جا رہے اٹھ کے تو تھک گئے شاید۔
میں تو بدنام ہوں بولنے کے لیے. شاعرہ بانو کا قصہ یہ ہے, آج سے 7 دن پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اس مرد کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو ڈیورس دے دے, اس لیے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کی عورت یعنی اس کی بیوی اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس نہ رہے, وہ چھوڑ دے اپنے ماں باپ کو. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو مجبور کر رہی ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاس نہ رہے, وہ شوہر اس کو چھوڑ سکتا ہے, ڈیورس دے سکتا ہے. یہ پڑھا آپ نے. اب شاعرہ بانو کا قصہ یہ ہے کہ ہماری بہن یہ کہہ رہی تھی کہ تم اپنے اماں بابا کے ساتھ نہیں رہنا, میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے اماں بابا کے ساتھ رہنا. یہ شاعرہ بانو نے کہا ہے, کورٹ کا ڈاکومنٹ اٹھا کے پڑھ لو آپ. اب بتائیے آپ کہ اس رشتے کو کہاں تک لے کے جا سکتے آپ؟ اور یہ ساری دنیا میں بول رہے کہ نہیں ظلم کر رہے عورتوں پہ مسلمان. ارے بھائی, کوئی بھی ہندوستان کا جو کلچر ہے, ہندوستان کا جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کوئی ہندو رہو, دلت رہو, بیکورڈ کلاس رہو, مسلمان رہو, عیسائی رہو, یہاں کا کلچر یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی, بزرگوں کی عزت کرتے. گھر میں جاتے تو پہلے اپنے بڑوں کے پیر چھوتے یا اپنا سر جھکا دیتے. یہ کلچر ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, آپ کو چھوڑنا پڑے گا. تو پھر شاعرہ بانو کا کیا کریں گے؟ اور پھر سپریم کورٹ کے سامنے ہم ادباً میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کئی مرتبہ کہہ دیا کہ یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا جائے. یکساں سول کوڈ کا نفاذ میں لفظ کا استعمال ہوا انگریزی کا, the state shall endeavor, یعنی حکومت کوشش کرے, مسلط نہیں کرے. آپ کی حکومت مسلط کرنا چاہتی. لا کمیشن کا ایک ممبر ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عجیب و غریب بات کہا اس نے کہا کہ انڈین پینل کوڈ کو نکال دینا, انڈین پینل کوڈ کو, لا آف ایویڈنس کو نکال کے ویداس کو اور منوواد کو لا لینا. ملا واہ کیا عقل مند پیارے ہے. ٹھیک ہے, مگر ایویڈنس ایکٹ کو نکال دیں گے, آئی پی سی کو نکال دیں گے, اور لا کمیشن کے فاضل ممبر یہ کہہ رہے کہ یہ سب بیکار ہے. اس کو کہہ رہے تو سب ٹھیک ہو جاتا. زندہ تلسمات ہے وہ, سردرد کی دوا ہے وہ. یہ لا کمیشن کے ممبر. سپریم کورٹ یہ کہتا ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, اور بلکہ اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں. آج رام کے نام پر میوزیم بنانے جا رہے ہیں مودی سرکار. میں مسٹر مودی سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ واقعی میں انصاف چاہتے ہیں تو آپ اپنے اٹارنی جنرل کو بولیے سپریم کورٹ میں جا کر جو 1992 سے سپریم کورٹ میں جو کنٹیمپٹ کا پیٹیشن رکا ہوا ہے اس پر آپ چالو کراؤ اس کو. کنٹیمپٹ کا پیٹیشن آج تک ہیئر نہیں ہوا. میں کس سے جا کر اپنی بات کو بیان کروں کہ اتنے سال گزر گئے, 1992 6 دسمبر کو بابری مسجد شہید ہوئی, سپریم کورٹ کے پاس کنٹیمپٹ پٹیشن ہے, اور ہم 2016 میں آ گئے, کنٹیمپٹ پٹیشن ڈیسائیڈ نہیں ہوتا. شاعرہ بانو کا کیس آ جاتا, 2002 کا مقدمہ آ جاتا, سب فیصلے آ جاتے, 32G کا آ جاتا, فلاں آ جاتا, گیس کا آ جاتا, مگر میرا کنٹیمپٹ پٹیشن نہیں آتا. کیوں نہیں آتا بھائی؟ مجھے انصاف نہیں ملنا. اتنے سال ہو گئے. چیلنج کر رہا ہوں, چلیے جو کام کانگریس نے نہیں کیا, جو کام نرسمہا راؤ نے نہیں کیا, جو کام گجرال, دیوے گوڑا, بی پی نہیں کیا, تو آپ کر جائیے. آپ بولیے سپریم کورٹ کو کنٹیمپٹ پٹیشن ہیئر کرو. اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ہندوستان کی سب سے بڑے عدلیہ کنٹیمپٹ پٹیشن کو بھی ہیئر کرے گی. جب کانسٹیٹیوشن بینچ بنے یا نہ بنے شاعرہ بانو میں, مگر ہم تو انصاف کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہم سے انصاف یہ بھی کر دو کہ جس نے ہماری مسجد کو شہید کیا تھا, جس نے سپریم کورٹ میں جا کر کہا تھا کہ ہم ایک اینٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, آپ کی آنکھوں کے سامنے جج صاحب ہمارا مذاق, دنیا کا مذاق,
اڑایا گیا اور قانون کی اور ہندوستان کی جمہوریت کی دھجیاں اڑائی گئیں، وہ کنٹمپٹ پٹیشن بھی ہیئر کر لو آپ، تاکہ ان خاطیوں کو سزا مل سکے۔ اب تک کنٹمپٹ پٹیشن ہیئر نہیں ہوتا۔ چوتھی بات ہم سے کہتے کہ آپ کے پاس باپ کی جائیداد میں اور بھی بیٹی کو حصہ کم ملتا۔ اچھا، اب کیا جواب دیں گے آپ؟ ہمارے ٹی وی پر تو بیچارے ایک دو مولانا کو چھوڑ کے باقی جتنے جاتے ایسا دکھتا خالی ان کی باتیں سننے کو جاتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی والد کا انتقال ہو گیا، ان کے پاس 15,000 روپے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ 10,000 بیٹے کو، 5,000 بیٹی کو۔ تو فوراً RSS والے بولیں گے دیکھیں ظلم کرے، دیکھو 10,000 بیٹے کو دیے، 5,000 بیٹی کو دیے، یہ کیا ہے؟ کیسا دیے تم؟ اس کو بھی دینا تھا 5,000۔ میرے بھائی سنو، ہمارا انصاف ہم کیسا کرتے؟ 15,000 ہے، 10,000 بیٹے کو، 5,000 بیٹی کو، یہ بیٹی کا فکس ڈپازٹ ہے۔ کل بیٹی کی شادی ہوئی، مہر 5,000 اس کو آتا، وہ بھی اس کا 10,000 ہو گئے۔ اب بچے کے پاس جو 10,000 ہے اس کو مہر دینا ہے، بیوی کو شادی کرنا ہے اس کو، اور پھر اپنے اماں باپ کو دیکھنا ہے۔ میں ہمارے خواتین پیچھے بیٹھے ہیں، میں عزت کے ساتھ بول رہا ہوں، ہم پہ بھی بہت ظلم ہوتا بھائی، ہوتا نہیں ہوتا؟ 15,000 میں صحیح بول رہا نا انصاری بھائی؟ غلط تو نہیں بول رہا نا؟ ایکسپرٹ ہے۔ ارے دونوں طرف سے پڑھ رہی ہے ہمارے کو، انہوں نے عورت کو کم دیے، ٹھیک ہے۔ میں ایک اور پریس کی تمام کی موجودگی بول رہا ہوں، ہندوستان میں بڑے بڑے خاندانہ ہیں، ایئرپورٹ بنانے والے ہیں، ایک تو 10,000 کروڑ روپے لے کے بھاگ گیا، لندن میں بیٹھے ہوں، باپ کا مال سمجھ کے کھا کے بھاگ گئے۔ اچھا ایسا بھاگے کہ مسٹر موڈی بولے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، ملیا بولا کھاؤں گا، کھا کے بھاگوں گا، بھاگ گیا۔ اچھا ایک موئن قریشی ہے، ان کا گوشت کا کاروبار ہے، کروڑوں روپے انہوں باقی ہے، انہوں دلی ایئرپورٹ پہ جا کے ایک فرضی عدالت کا آرڈر دکھا کے رفو چکر ہو گئے۔ بلا واہ، واقعی میں موئن ہے، غیبی ہو گئے انہوں، آپ کی سرکار دیکھ رہی۔ اچھا اگر یہ جتنے لوگوں کو دیکھیں گے جو ہندوستان کے بینکوں کو 5,000 سے لے کے 1,25,000 کروڑ تک کا ان کا لون ہے، میں ان تمام خاندانوں سے ادباً گزارش کر رہا ہوں، آپ ہم کو بتا دو کہ آپ نے اپنی بہن کو کتنا حصہ دیا تھا، بتاؤ چلو، کتنا حصہ دیا تھا آپ نے اپنی باپ کے متروکے سے اپنی بہنوں کو کتنا حصہ دیا تھا؟ بتاؤ، آپ نہیں بتا سکیں گے۔ آپ ہم کو کہتے نا کہ مسلمان RSS والے بولتے، اچھا میرے کو یہ بتاؤ، آپ 2005 میں قانون آپ ترمیم کرے، میں مانتا ہوں اس کو، مگر کیا آپ کے پاس بچی کرتا ہے یا نہیں ہے؟ KARTA کرتا ہے یا نہیں، یہ بتاؤ آپ۔ میرے کو معلوم کل اخبارات میں ٹی وی پہ چلائیں گے، دیکھو انہیں پھر وہی بھڑکاؤ بھاشن دیا۔ یہ بیچارے رپورٹر ہے، یہ ہمارے دوست ہیں، انہوں کیا کریں گے؟ تقریر لے کے بھجائے تھے اسٹوڈیو کو دلی کو، وہاں پورے بیٹھتے ایکسپرٹس، اب کیا بولا انہیں، اس کو دیکھو، اب یہاں پہ کیا بولا دیکھو، اس کو پکڑو۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ صبح 11 بجنے سے پہلے بیچارے پھر چلتے ہوئے دارالسلام کو آئیں گے، ارے صاحب کچھ تو بولو، اتنا بول رہا نا، پھر صبح میں بولنا پڑتا۔ آپ یہ بولو کرتا ہے یا نہیں ہے؟ کرتا ہے نہیں ہے، KARTA نہیں ہے آپ، پھر آپ کیا بول رہے بھائی؟ کنیا دان کے معنی کیا ہیں؟ سچپتی کے معنی کیا ہیں؟ ہم کو بتا دو آپ۔ میں عورتوں پہ ظلم کر رہا ہوں، عورتوں پہ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ ارے ایک ایک چیز تم کو بیان کروں گا، یاد رکھو تم ہمارے الفاظ کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ دلائل کی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر تم سے سوال کریں گے، بتاؤ آپ۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے وزیر اعظم بولتے بیٹی پڑھاؤ
बेटी बचाओ। ठीक है, अच्छी बात है। आपको मालूम 1000 बच्चे अगर पैदा होते तो कम से कम 975 बच्चियां हैं ना। सबसे दूसरा बेहतरीन रिकॉर्ड किसका है मालूम आपको? पहले ईसाइयों का है, दूसरा मुसलमानों का है। मिस्टर मोदी, किसको बचाना है आपको? हमको बचाना है? किसको बचाना है? ये दलाइल आपके सामने है। हुकूमत इन दलाइल का जवाब नहीं दे सकती, मगर हुकूमत सिर्फ महज अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर अमलावरी कर रही है। मिस्टर मोदी डॉलर को कम नहीं कर सके। एक स्वामी साहब थे, उन्होंने बोल दिए, मोदी साहब आए तो 35 रुपए डॉलर हुआ था। लोग बेचारे बोले, ओ हो 35 हुआ था रुपये। अब क्या रेट है? रात में देख के आया 70 रुपये। 70 रुपये एक डॉलर। बोले कि नौकरियां दे देंगे, नौकरियां नहीं आए। 5 साल में सबसे कम नौकरियां निकली हैं तो आपकी सरकार में। मगर आप तो बड़े स्ट्रांग आदमी हैं, नौकरियां नहीं मिली। आपने वादा किया था कि महंगाई कम होगी। कहां महंगाई कम हुई भाई? कभी दिल पे आप पत्थर रख के सोचो, मर्दों को औरतें क्या बोलती? दाल का रेट क्या है? कभी गलती से हमसे पूछ लिए दाल का रेट क्या है, तुम इधर उधर देखा, टीवी खोलो, बोला मैं। मिस्टर मोदी, आपकी वजह से हिंदुस्तान के मर्द परेशान हैं। हमको घर जाना पड़ता, बाहर भी दारुस्सलाम में सवाल करते लोग, प्रेस वाले सवाल करते, घर को जाने के बाद भी सवालों की बौछार। आपको क्या है? आप 7 रेसकोर्स रोड में जाके आराम से बैठ जाते। अब इससे आगे बोला तो केस बुक कर देंगे। अक्लमंद को इशारा काफी है। मेरे भाई, हर महाज पर हुकूमत नाकाम साबित हुई है, क्योंकि इनके पास कोई अपोजिशन नहीं है। कोई है ही नहीं सामने अपोजिशन। कांग्रेस को देख लो आप। कांग्रेस वाले एक मौलाना, बहुत बड़े मौलाना जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बानियों में है, वो कांग्रेस में शामिल हुए और मीडिया ने उनसे पूछा कि मौलाना, 3 तलाक या यकसा सिविल कोड पर आपकी क्या राय है? तो एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर, जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो कहे कि हम बैठो, कुछ नहीं बोलना, हम बैठो, कुछ नहीं बोलना है। घर को जाने का नहीं है आपको? अच्छा, घर में बैठे हुए हैं, उठने का नाम नहीं है इनका। अब कांग्रेस का कुछ नाम निशान नहीं है, और हर थोड़े दिन को कुछ तो भी बोल देते इनके। अजीब और गरीब है। उन्होंने कुछ बोल दिया उठा के, किसी खून क्या क्या की बोले। दूसरे दिन दारुस्सलाम पे आ गए हमारे वो इंडिया टीवी के संजय तिवारी, आगे बोले, साहब जरा बोल दीजिए इसमें फलां लीडर कांग्रेस ने कहा है खून की क्या की बोले। मैं बोला, भाई साहब, मेरे पास जो है ना, ये एप्पल का फोन है, नोकिया नोट 7 नहीं हूं मैं। यानी हर चीज में कांग्रेस बोलती, हम इनको बोलते रहना। बताइए कांग्रेस का क्या मौकफ है तलाक के ऊपर? कांग्रेस का क्या मौकफ है यकसा सिविल कोड के ऊपर? और हकीकत में यह है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस ने दगाबाजी की शाबानों के वक्त। सही कानून बना देती तो आज तकलीफ नहीं होती। उस वक्त भी दगाबाजी की थी हमसे उन्होंने, और आज यही वजह से आज मिस्टर मोदी के सामने कोई नजर ही नहीं आता। उन्होंने बोलते, भाई अब कोई है ही नहीं। मिस्टर मोदी पे तनकीद करे तो मीडिया बोलती है एंटी नेशनल हो गया। मेरे भाई, मैं बीजेपी को जिंदगी भर बोलता रहूंगा, आरएसएस के खिलाफ हम बोलते रहेंगे। जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हम आरएसएस के खिलाफ बोलते रहेंगे, बीजेपी के खिलाफ बोलते रहेंगे, मोदी के खिलाफ बोलते रहेंगे, सबके खिलाफ बोलते रहेंगे। तो क्या आप मेरे को एंटी नेशनल बोल देंगे? एंटी नेशनल बोल देंगे? अब थोड़े दिन के बाद क्या आप मिस्टर मोदी को खुदा बना देंगे क्या? नहीं मेरे दोस्त, ये नहीं चलने वाला है। हिंदुस्तान की जमहूरियत, हिंदुस्तान एक शख्सियत से बड़ा है, और हिंदुस्तान की खूबसूरती उसका सेकुलरिज्म है। हिंदुस्तान की खूबसूरती, यहां पर हजारों लाखों तहजीबें हैं। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए। नॉर्थ ईस्ट में मैं हमारे एक दोस्त से मिला था नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने खुद मेरे को बोले कि अरे क्या तुम्हारे को बोलते, तुम लोगों को 2 बीवियां, मेरे पास तो 8 बीवियां हैं।
میں بولا صحیح بھی؟ بولے ہو ہمارا کلچر ہے ان کا، یہ ہم ہنسنا نہیں، یہ کلچر ہے۔ آج ہم دیکھ رہے کہ ہماری ہندو بہنیں آج کروا چوتھ رہتی، یہ ہندوستان کا کلچر ہے کہ ایک بیوی اپنی شوہر کی اچھا رہنے کے لیے بھوکا رہتی اور پھر شوہر کا منہ دیکھ کر اپنا جو بھی روزہ رہتے توڑتے ہو۔ کیا کریں گے مسٹر مودی آپ اس ملک کا؟ آپ پاکستان کی مثال مت دو۔ پاکستان میں خط و غارت گیری ہو رہی ہے، پاکستان میں مسجدوں میں بم لگائے جا رہے ہیں، پاکستان میں شیعوں کو مارا جا رہا ہے، پاکستان میں بریلوی دیوبندی سلفی کے نام پر قتل و غارت گیری ہو رہی ہے۔ ہندوستان کی توہین مت کرو آپ پاکستان سے ملا کر۔ ہم کو کیا لینا دینا پاکستان سے؟ ہم تو ٹھکرا دیے جنا کے پیغام کو، اور ہم کیوں ٹھہرے ہندوستان میں؟ میں بولتا ہوں مسٹر مودی آپ کو، ہندوستان میں 17 کروڑ مسلمان ہیں تو ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون خطرہ بہایا تھا۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک مسٹر مودی اور کانگریس والوں سن لو، تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک مہاتما گاندھی کے آنے کے بعد شروع ہوئی۔ نہیں، ہندوستان کی آزادی کی تحریک ہمارے علماؤں کے خون کی سیاہی سکنے سے پہلے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ 57 کی جنگ آزادی جب کوئی نہیں تھا، جب نہ نہرو تھے، نہ مہاتما گاندھی تھے، نہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے، جب علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ تھے، ریشمی رومال کی تحریک اٹھانے والے تھے جنہوں نے کالا پانی کی سزائیں اٹھائیں، جب RSS کی نہ خاکی چڈی تھی نہ اس کا لٹ تھا۔ ہم اس وقت ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے انگریزوں سے، اور کیوں ہم نے کیا؟ کہ ہندوستان کے اس خوبصورتی کو بچا کے رکھیں گے۔ ہندوستان کی خوبصورتی مسٹر مودی آپ سے نہیں ہے، ہندوستان کی خوبصورتی پہچان مسٹر مودی آپ سے نہیں ہے، ہندوستان کی خوبصورتی، ہندوستان کی پہچان اس کی تہذیب سے، اس کی تمدن سے۔ ایسے 56 لوگ آ کے چلے جائیں گے اس دنیا سے، مگر ہندوستان کی خوبصورتی کو متاثر نہیں ہونا پڑے گا۔ ہم ملک کی آزادی میں حصہ لیے، جوہر برادران نے اپنی قربانیاں دی، خلافت تحریک چلایا، اور جب پارٹیشن ہوا لوگ بھاگ رہے تھے، پریشان تھے، تو دلی کی جامع مسجد پر بیٹھے ہوئے کسی ایک 18 سال کے نوجوان نے ایک مولانا کی تقریر کے الفاظ سنے تھے۔ اس مولانا نے اس نوجوان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اے نوجوان، تو ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزار۔ اس مولانا نے کہا تھا کہ اس بادل نے میلا پانی برسایا اور تو نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پینچے چڑھائے۔ مولانا نے کہا کہ اس ملک میں رہو، اس ملک کے فیصلے تمہاری آواز کے بغیر ادھورے رہیں گے۔ تو اس 18-19 سال کے نوجوان نے کہا کہ ہاں، میں ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی نہیں گزاروں گا۔ آج آپ ہم سے یہ سلوک کر رہے ہیں کہ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، انصاف اب تک نہیں ہوا۔ مراد آباد کا فساد ہوا، انصاف نہیں ہوا۔ ملیانہ ہاشم پورہ میں گولی مار کر لاشوں کو پانی میں پھینک دیا گیا، انصاف نہیں ہوا۔ نوکریاں نہیں ملتی، ریزرویشن نہیں ملتا۔ جاٹوں کو مل سکتا ہے، مراٹھوں کو مل سکتا ہے، پٹیلوں کو مل سکتا ہے، مگر ہم کو نہیں مل سکتا۔ اور آج جو ہماری شناخت ہے، کیا ہے ہماری شناخت؟ ہم اپنی شادی اسلامی طریقے سے کرنا چاہتے، اپنی جائیداد کو اسلامی طریقے سے دینا چاہتے۔ اس میں کوئی کرمنل قانون تو نہیں ہے، مگر آپ اس کو بھی ہم سے چھیننا چاہتے۔ بتائیے کس کا دل چھوٹا ہے؟ کس کا دل چھوٹا ہے؟ اور اس مسلمان سے آپ کیا کہیں گے جس نے 57 کی جنگ آزادی سے لے کر اب تک تمام چیزوں کو قربان کرتے آیا؟ اس نے بابری مسجد کو کھویا، آلیر کا انکاؤنٹر ہوا، مگر کبھی ہم نے نہیں کہا کہ ہندوستان سے ہماری دشمنی ہے۔ ہم نے کہا آلیر کے مارنے والے پولیس والے ہیں، ان کے پشپناہی کرنے والے ظالم۔ مسجد کی شہید شہادت کی آپ نے، ہم نے ہندوستان کے خلاف نہیں کہا، ہم نے کہا کہ یہ کرنے والے۔ کتنی ہماری مثالیں ہیں وفاداری کی، مگر آپ وفاداری کو نہ سمجھتے، نہ آپ کے دل میں اتنی جگہ ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جدوجہد کرنا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں سے بھی ہم ان کے لیے دعا کریں کہ ایسے نازک مرحلے میں اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کی غیب سے مدد کرے، اللہ ان کو ان سے اچھے فیصلے کرائے۔ کیونکہ آج ہم کو یہ تمام چیزوں پر غور کر کے متحد رہیے، کثرت سے دعا کریے، شادی کو آسان کریے، اور جتنا ہو سکے کم خرچہ کریے شادی میں۔ یہ رسم و رواجات جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے،
اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ باجا تمہاری قبر میں کام میں آنے والا نہیں ہے، یہ پھولوں کا ہار لے کر جانا قبر میں کام آنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ تہذیب اور تمدن کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں کہ رات کے 2:15 بج رہے ہیں اور آپ نے یہاں پر بیٹھ کر صبر کے ساتھ اس اپنے اتحاد اور اپنی ملی جمہوریت اپنے جذبے کا ثبوت دیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کی ان کوششوں کو اللہ کامیاب کرے، اور جو ہندوستان میں ہم نے جو کام کر رہے اللہ اپنی شریعت کی حفاظت کرے اور ہماری شناخت کو بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔